अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड यू मस्ट बी मेकिंग मैक्सिमम ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आज मैंने अपने जुमले को क्यों तब्दील किया? आप सोच रहे होंगे कि गुलसाना यूजुअली हमारा हाल चाल पूछती हैं। मुझे यकीन है कि आप ठीक ठाक हैं। मैंने क्यों ऐसा कहा कि यू मस्ट बी मेकिंग मैक्सिमम ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, क्योंकि नाजरीन जो मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ वो है बढ़ता हुआ जुर्म, बढ़ती हुई बेहिसी, और इतनी बेहिसी कि जुर्म हमारे माशरे के बीच में एक ऑड की बजाय नॉर्म बन गया है। इतना बड़ा नॉर्मल हो गया है। पहले हम सुना करते थे कुछ चोरी हो गई, चकारी हो गई, डाके पड़ गए, लेकिन अब बहुत हैरत होती है मुझे कि जब मैं रीज़न्स की तरफ जाती हूँ कि किस वजह से किसी का कत्ल कर दिया गया, तो पता लगता है कि पीछे कत्ल की कोई ख़ास इतनी बड़ी वजह नहीं थी। एक वक्त था ज़मीनों जायदादों के झगड़ों के ऊपर या किसी बदले के उसके बीच में जाके कभी कभार इतना घिनौना जुर्म देखने को मिला करता था। और उसके ऊपर हैरत इस बात की है मुझे कि इतनी बेहिसी, और फिर जुर्म करने के बाद जब उन लोगों के साथ मीडिया जाके बात करता है तो वो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जिसमें कोई गिल्ट मुझे दिखाई नहीं देता, कोई पशेमानी, कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं देती। किस तरफ पाकिस्तान का माशरा जा रहा है, मेरा आज का प्रोग्राम इसी टॉपिक को, क्रिमिनोलॉजी को एड्रेस करेगा। और इस मकसद के लिए जनाब मैंने इनवाइट किया है जनरल सेक्रेटरी क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से जावेद इकबाल भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी दुआएं अल्लाह दा करम। जावेद, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि आज का प्रोग्राम मेरे लिए कम अज़ कम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर मैं जो हम काम कर रहे हैं उसका मज़हार कर सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे कि क्रिमिनोलॉजी की क्या अहमियत है। क्या? बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मैं आपकी मैडम एक बात को इंडोर्स करना चाहूँगा कि आपने बहुत खूबसूरत फिक्रा बोला है कि आजकल जो गम है ना वो बढ़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि बेहिसी, एहसास कम हो गया। लोग कहते हैं गम बढ़ गया, मैं ये कहता हूँ गम नहीं बढ़ा, बल्कि जो एहसास है ना वो कम हो गया। बेसिकली ये बात है। ये आपने बहुत खूबसूरत आगाज किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जावेद साहब, एक तो ये इदारा क्या है? क्या ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है या ये कोई प्राइवेट सेक्टर है जो इस एसोसिएशन को चला रहा है? और इस क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम का मकसद अगर आप हमें पहले समझा दें थोड़ा सा। जी मैडम, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। 2024 में हमने ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मैडम हमारी एक मीटिंग हुई थी। ठीक है। वहाँ पर हमने क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का ना इसकी हमने बुनियाद रखी। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इसका मकसद है ना कि हम सबको मिलकर जराइम का खात्मा करना, क्राइम फ्री पाकिस्तान, ये हमारा मेन मकसद है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम जो करते हैं, जितने में हमारे पास क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्टूडेंट्स की तरबियत करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। 2024 में हमने इसकी बुनियाद रखी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब हैं, वो साबका आईजी पंजाब हैं, और मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उस्मान रशीद चौधरी साहब इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और नसीम कुरैशी साहब जो जियो जंग से वाबस्ता हैं वो इसके चेयरमैन हैं। मैडम, हमारा बेसिकली मेन मकसद यही है कि जो हमारी यूथ है ना उसको महफूज किया जाए, उसका जो मुस्तकबिल है ना उसको महफूज किया जाए, और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहाँ पर उनकी मायूसी ख़त्म हो जाए, उनको हम तमीरी कामों में बेसिकली लगवाना चाहते हैं। ये मेन मकसद है। उसके लिए हम अवेयरनेस के वर्कशॉप्स रखते हैं और उनके हम लेक्चर रखते हैं, फिर उनको हम बाकायदा गाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कि आप पाकिस्तान के एक अच्छे और बेहतरीन शहरी कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने अपनी ही बातों के बीच में एक सोल्यूशन, बल्कि 2-3 सोल्यूशंस की बात की, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में आऊंगी। इससे पहले कि हम सोल्यूशंस की तरफ जाएं, जावेद साहब,
ایک وقت تھا جب ہم بہت چھوٹے سے جرائم کے بارے میں سنا کرتے تھے. کسی کے گھر میں چوری ہو گئی اور بڑی ہنسی آتی تھی مجھے. جب میں نئی مجھے یاد ہے DHA میں کافی عرصہ پہلے جب میں شفٹ ہوئی تھی تو میری گاڑی کے شیشہ کو اتار کے لے جاتا تھا بار بار. شیشے اتارنا, ٹھیک ہے, یہ مطلب ابھی بمپر اتار لینا یا دوسرے ٹائر وغیرہ. ٹھیک ہے, اب جو جرائم ہیں جی ان کی تو کائنڈز ہی آئے دن مجھے نئی اقسام سننے کو مل رہی ہیں. تو آپ چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے, آپ چونکہ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کا R&D ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہوگا, تو یہ اب کتنے قسم کے جرم آ گئے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیں جی, ان کی کیا کہتے ہیں جو نئے جرائم آئے ہیں نا میڈم, وہ آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں. جو نئے جرائم آ گئے ہیں میڈم, وہ بیسیکلی سائبر کرائمز کے حوالے سے آ گئے ہیں. اس میں وائلنس ہے اور ڈیجیٹل وائلنس ہے. دیکھیں جو آپ کا موبائل ہے یا نیٹ ہے یا کمپیوٹر ہے نا, یہ ایک سمجھے ایک نئے آئے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ آپ کو انہی سے ہے. اس کے علاوہ جو افراد کے خلاف جرائم ہوتے ہیں جیسے قتل ہے, ڈکیتی ہے, اغوا ہے, چوری ہے, یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں. اس وقت جو زیادہ تر آ رہے ہیں وہ ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ معاشی حساب سے بھی آ رہے ہیں, جو مالی مشکلات کے وجہ سے جیسے مختلف فراڈز کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ جو مختلف ہمیں آپشن دی جاتی ہیں نا یا پروموشن آتی ہیں نا, بیسیکلی یہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے آتی ہیں. بالکل, یہ زیادہ جرائم بن گئے ہیں. جی پہلے اس کے علاوہ بہت سارے جرائم جو اب کل اور بھی چل رہے ہیں, وہ کہہ لیں کہ کرائم اگینسٹ نیچر کے بھی ہیں, جیسے پانی کو آپ گدلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نہر میں یا کہیں بھی ایک شاپ پر پھینک دیتے ہیں, پھر اس میں دیکھیں کہ آبی جانور ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. جو مچھلی ہے وہ آپ کا شاپ پر بھی کھائے گی, پھر ان فیوچر آپ نے جب مچھلی کھانی ہے تو اس کا افیکٹ آپ کے معدے کو بھی پڑنا. کتنی خوبصورت ٹرم آپ نے یوز کی, کرائم اگینسٹ نیچر, ویری بیوٹیفلی ڈسکرائبڈ. اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ تو یہ دیکھیں جس میں دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, پھر جو کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف یہ کام کرتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, پھر املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو اپنے جلسے جلوسوں کے دوران نا اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح, یہ سب سے بڑا لاس ہے. ہاں, یہ تو پولیٹیکل ریزنز کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, اب ہر جرم کی نوعیت الگ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, جی بالکل, اس کی ریزنز الگ ہیں. جی بالکل. اگر ہم اتنا اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو بھٹی صاحب شاید مجھے آپ کے ساتھ کو 3-4 پروگرام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک یہ جو فیملی کرمنالوجی کی طرف زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز جا رہی ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پہلے کوئی بہت بڑا مدعا جیسے جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو قتل کیا جا سکتا تھا. اب ریسنٹلی جیسے میں نے ایک نیوز دیکھی جس میں اس نے کہا کہ جی ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ شی واز ان اے ریلیشن شپ ود انادر مین, رائٹ. اب یہ دیکھیں یہ کیا مطلب فضول سی وجہ ہے کہ آپ اپنے ہی بچوں کو, سر یہ اتنی بے حسی کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی, بے حسی کی بڑھنے کی جو مین وجہ ہے نا جی, ناقص تربیت کر لیں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, 100% agreed. دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو سیلف, پھر سوسائٹی, پھر اسٹیٹ. تو سر جہاں ماں ہی تربیت سے خارج ہو گئی ہے, جی بالکل, پھر مجھے بتائیں وہاں تربیت کرے گا. والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ بچوں کو ٹائم دیں, آپ بچوں کے دوست بنیں. بالکل, بہت ضروری. کل کلاں کو پائیدار ہوں گے اور ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا. دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں نا میڈم, وہ اس قوم کا اساس ہیں, فیوچر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں. جو آپ میں کمی کوتاہی یا خواہش رہ گئی ہے نا, وہ آپ کے بچے پورے کرتے ہیں. آپ کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ پورے کرتے ہیں. اس لیے ان کی کیئر کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. آپ ان کو پورا پراپر ٹائم دیں. بچہ گھر آتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا, کن دوستوں کے ساتھ گیا تھے, کیا چیز کھائی پیا, آپ اس کا پوچھیں. ٹھیک ہے, پھر آج کل جو مختلف ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے, کیفے والا کہہ لیں یا نائٹ پارٹیز والا, ان سے پرہیز کریں. اگر کبھی ان کو جانا پڑ جائے تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کب آئیں گے. اب دیکھیں نا بہت سارے جو واقعات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ ہو رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ کمپنی کہتے ہیں نا, ایک A man knows by his company he keeps. دیکھیں جو صحبت ہے نا وہ آپ کو اچھا یا برا بناتی ہے, تو اس کے اوپر کیئر ہونا چاہیے. آپ کی
چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، وہ بالکل کس ٹھیک وقت ہے. آتے ہیں. سب سے پہلے جی جاوید بھٹی صاحب نے تربیت کے اوپر ڈیفینیٹلی زور دیا ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیک رکھنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ بچے سے ہر وقت کوئی سوال اور جواب کرتے رہیں، آپ ہر وقت اس کو ٹوکتے رہیں، لیکن جہاں پہ بھی آپ کا بچہ جا رہا ہے وہاں پہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم جنریٹ کریں جس سے آپ کی یہ نالج میں ہو کہ وہ اس وقت کن لوگوں کے ساتھ ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے مدر آف 3 چلڈرن، ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ مائی چلڈرن آر گرون اپ اینڈ آئی ہیڈ بین ڈیفینیٹلی لوکنگ آفٹر دیز تھنگس. سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت بڑھ گیا، جی بالکل، اور اسی کے اوپر اب میں دیکھ رہی ہوں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچھ اس طرح سے ایپس بنی ہوئی ہیں جن کے اوپر وہ آپ سے ایڈریسز مانگتے ہیں، آپ کے فون نمبرز مانگتے ہیں، آپ کی لوکیشنز مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پکچرز یا ان کا ڈیٹا نکال کے لوگوں کا، اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ کی طرف، اور اس بلیک میلنگ کے تھرو پھر بہت سے مطلب وہ ایک چین آف کرائمز ہے جو جڑی ہوئی ہے. پورا نیٹ ورک ہے. جی اس نیٹ ورک کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جا سکے. دیکھیں گے میڈم، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جو آپ کی ذاتی معلومات ہے نا میڈم، ان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں. دیکھیں آپ اپنی ایک پروفائل بناتے ہیں، فرض کریں آپ نے اپنا ایک فیس بک کا پیج ہے، انسٹاگرام کا ہے یا ٹویٹر، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ ادھر کیئرفل یہ ہونا پڑے کہ آپ جو اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں نا، تو بے شک ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں، آگے آپ سن نہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اگر آپ ڈیٹ آف برتھ لکھ دیتے ہیں، اس کے پاس پہلی چیز تو میڈم آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی، سب سے امپورٹنٹ چیز چلی گئی. باقی جب آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ ہے تو آئی ڈی کارڈ کی ان کے پاس آلریڈی کیا کہتے ہیں کہیں سے اپلیکیشن کے تھرو وہ پوچھ لیتے ہیں آپ کا جو فون نمبر ہے نا اس کے اوپر. دیکھیں جو آپ کی ذاتی معلومات ہے نا، بالکل ان کو آپ ہمیشہ پرائیویٹ رکھیں، پرائیویسی رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. لیکن جو آپ کو بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں وہ آپ چیک کر لیں کہ اس بندے کی پراپر ایک پروفائل بنی ہوئی ہے. تو بہت ساری جو اس طرح پروفائل بنی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کے جاننے والا ہے. اگر آپ کے کچھ جاننے والا تو اس کی ایکسیپٹ کریں، ادروائز نہ کریں. پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں، گوئنگ فلاں ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوں، موونگ فلاں. تو جب آپ اپنی ان کو آمد و رفت بھی دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تو یہ بھی ان کو پتہ چلتا ہے. اس طرح بہت سارے جو آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں نا آپ کی پروفائل کے ساتھ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا آپ کے سٹیٹس کے ساتھ، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو آپ کے پاس موبائل ہے نا، اس میں آپ کا اکاؤنٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو آپ کی جو پرائیویسی اگر ان کے پاس چلی جاتی ہے تو آپ اس وقت غیر محفوظ ہیں. بالکل ٹھیک. اور بہت سارے جو جرائم ہوتے ہیں اسی کے تھرو ہوتے ہیں. پھر آپ کو کوئی فون آتا ہے، آپ اس کو بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں بتانی، اپنی پرائیویسی پوری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک، سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی کہ کس قسم کی انفارمیشن آپ سوشل میڈیا کے اوپر لگائیے. جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے اس کو شیئر کرنے سے اوائڈ کیجئے، کیونکہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ یہیں سے چیزیں لیتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. اور سر وہ ہر وقت طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو تلاش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اپنی انفارمیشن پہنچائیں. شروع میں بٹی صاحب میں نے جب سوشل میڈیا کو نیا میں نے اس کے اوپر کرنا شروع کیا تو میں نے ایک اسٹریٹجی اور اپنی ذات کے لیے یوز کی، وہ یہ کہ ظاہری بات ہے پیپل ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مجھے پہچاننا شروع ہو گئی. ظاہری بات ہے وہ ہے ٹھیک ہے. پھر پہلے میں یہ کیا کرتی تھی کہ میں جیسے ہی اس جگہ پہ یا کسی ریسٹورینٹ پہ پہنچتی تھی میں اپنا سٹیٹس لگا دیتی تھی. اب میں نے اس کو پھر دیکھا کہ نہیں، یہ تو میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہی ہوں. اب میں نے سٹیٹس لگاتی ضرور ہوں لیکن 2-3 دن کے بعد. بالکل دیکھیں اپنی پرائیویسی پورے رکھیں. آپ کو جو غیر کالے آتے ہیں، دوسرے لوگ پوچھتے ہیں نا جو آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو اٹ مینز وہ آپ کو جانتے ہیں. ان کے پاس تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے جو آپ کے ساتھ میں سیپ کرنے میں ان کو پورا ساتھ دے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو اس وقت ہماری چل رہی ہے. جاوید اقبال بھٹی صاحب، کرمنالوجسٹ. یہ پہلی بار ٹرم ہے جو میں نے سنی اور میں نے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا. بریک کا وقت ہوا ہے جناب، ایک کمرشل، اور جیسے ہی یہ بریک ختم ہوتی ہے ہم واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں جناب بریک کے بعد اپنے پروگرام چھپے خزانے میں. میرے مہمان جاوید اقبال بھٹی صاحب جو کہ کرمنالوجسٹ ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. بھٹی صاحب جی، جرائم ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کیے، ڈفرینٹ کائنڈز ان کی ڈسکس کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فائنینسز کا ویک ہونا آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، یا اس کو ہم ایک ویلڈ ریزن جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی آپ جرم کرنے کے لیے کرنا آپ کا حق بن گیا ہے؟ پھر ریلیشن شپس کے بیچ میں، مطلب اگر آپ جا رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو کوئی پاسپورٹ مل گیا ہے کہ آپ اب کسی بھی طرح کا جرم کر سکتے ہیں صرف اس ریلیشن کو بچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے، کیا غربت وجہ ایک ویلڈ ریزن ہے جرم کرنے کے لیے؟ پھر کیا پالیٹکس میں اگر آپ ایک پارٹی کے اگینسٹ ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ یہ جرم کر سکتے ہیں؟ آپ کس طریقے سے ان ریزنز کو، آپ چونکہ لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ آپ بچوں کے ساتھ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، جی جی، تو کس طرح سے آپ کامنٹ کریں گے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں یہ غربت ہے نا میڈم، ہاں جی یہ کئی وجوہات کے ساتھ جڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے، جہالت اور ناقص تربیت بھی ہے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں ریلیشن شپ یا دوسری چیزیں انتہا پسندی وغیرہ نا، بیسیکلی آج کل نا میڈم ایک کلچر پروان چڑھ رہا ہے، کلچر آف ہیٹ. کلچر آف ہیٹ، نفرت، HATE، نفرت. نفرت. بہت دیکھیں، امپورٹنٹ بات. دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کلچر آف رسپیکٹ کو اگر پروموٹ کرتے ہیں نا تو یہ بہت ساری چیزیں کیا بات ہے، تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک خوبصورت. ٹرم ہوتی ہے میڈم، سائنس آف ہیپینس. ایوری ون وانٹس، Everybody wants to be happy. Yeah. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک کلچر آف کیا کہتے ہیں رسپیکٹ ہے نا، وہ برقرار رہنا چاہیے. بالکل. جو کلچر آف رسپیکٹ ہے نا، جب یہ برقرار نہیں رہے گا، ایک ہیٹ ہوگی، نفرت ہوگی نا. دیکھیں آپ نفرت کو پروان نہ چڑھنے دیں، آپ ایک سیکریفائس کر لیں. آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا جو ایکشن ہے نا، آگے ریئیکشن کیا ہونا ہے. ریئیکشن آپ سوچ لیں، آپ اس کا جواب اگر محبت سے دے دیں یا تھوڑا سا برداشت کر لیں، یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے. آپ جتنے کامیاب ہوں گے اتنا ہی آپ برداشت کر سکتے ہیں. یہ برداشت اور صبر، ان کا دامن کبھی بھی آپ ہاتھ سے نہ چھوڑیں. سر جب سٹرگلنگ لائف چل رہی ہوتی ہے، سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، جب سٹرگلنگ لائف چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ کمپیریزنز میں چلے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کمپیریزن میں اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ان لوگوں کو کی کامیابی کو اپنی کامیابی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کئی سال لگا کے بہت محنت کرنے کے بعد وہ عہدے، وہ سکسیس، وہ ریکگنیشن حاصل کی ہوتی ہے. تو جیلسی کے کانسیپٹ پہ بھی تھوڑی سی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑتے ہیں نا تو یہ غلط ہے. واہ. دیکھیں آپ وہ کیا کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. یہ ایک بہت بڑا لیسن تھا. پرانے زمانے میں میڈم ہم دیکھتے ہیں نا اب پرانے نصاب کو، تو اس میں کہانیاں رکھی تھی. ٹھیک ہے، کہانیوں سے ہمیں بڑے لیسن ملتے تھے. اب دیکھ لیں جو پرانے لوگ تھے نا، بزرگ تھے ہمارے، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ان میں دنائی تھی. یہ جو دادے دادیاں، نانی نانا وغیرہ جو آپ کو بچوں کو کہانی سناتے تھے نا، وہ بیسیکلی ایک لیسن ہوتا تھا اس میں. وہ شارٹ کٹ لفظوں میں آپ کو بتا دیتے تھے کہ بیٹا آپ ایسے کرتے ہیں تو ایسے ہوگا. یہ ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ سٹیپس آہستہ آہستہ لینے ہیں. آج کل ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے، بالکل ایسے راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پاؤں رکھنے سے نا میڈم کنویں میں گر سکتا ہے مگر باہر نہیں آ سکتا، بے شک وہ 1000 پاؤں ہاتھ پر مار دے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہی ہے. جب وہ گر گیا سو گر گیا. وہ کہتا ہے کہ میں جمپ کر جاؤں گا تو جمپ نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ مشکل مزاجی سے محنت کریں، صبر کریں، اور اس کا رزلٹ اللہ میاں کے پاس رکھ دیں، اس سے دعا کریں، اپنا نصیب مانگیں. بالکل، بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت ٹرمز بول رہے ہیں جاوید اقبال صاحب. کلچر آف رسپیکٹ، کلچر آف ہیٹریڈ کو، کلچر آف جیلسی کو، کلچر آف شارٹ کٹس کو اوائڈ کیجیے اگر آپ جرم کی دنیا سے باہر رہنا چاہتے ہیں. سر اس میں لا اینڈ آرڈر
ہم نے ریزنز بالکل ڈسکس کر لیں کہ یہ وہ انڈیویجولس کی ریزنز تھیں یا ہیومن بیہیویئرز تھے جن کی ہم نے بات کی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سے ملکوں کے بیچ میں جب ہم اپنے کنٹری سے باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انسان ہیں جن کا رجحان غلط کی طرف, جرم کی طرف, ڈیفینیٹلی دیکھیے برائی کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسٹیٹ کے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے جو لا اینڈ آرڈر ہے, وہ بہت سختی سے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر کس طرح سے کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے نا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل تمام لوگوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ ان کا حکم مانگے. اگر فرض کریں انہوں نے دفعہ 144 لگائی ہے, منع کیا ہے, تو ان کو رک جانا چاہیے. دیکھیں آپ جو جب گورنمنٹ کے خلاف لڑتے ہیں یا بولتے ہیں نا تو یہ ایک اچھی بات نہیں. فارن کنٹریز میں میڈم بچے کو نا پہلے جو اس کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں نا اس کو کیوں بنانا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے لائن میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی باری کا انتظار کرنا. پھر اس کے بعد وہ باقی چیزیں اس کو سکھاتے ہیں. بلکہ پہلے اس کے جو 2-3 سال پڑھاتے ہیں نا وہ اخلاقیاتی پڑھاتے ہیں, اسلامیات پڑھاتے ہیں, ایتھکس پڑھاتے ہیں. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک کامیاب اور ایک اچھا شہری کیسے بننا ہے. اگر یہ چیزیں ادھر بھی ہو جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے. پھر آپ قانون کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس کی 2 چیزیں ہیں میڈم, وہ یوں کرتے ہیں کہ آج کل نا ہمارے بیسیکلی ہیروز بدل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے سر آپ آج اتنی کمال باتیں کر رہے ہیں نا, میرے دل سے نکل رہی ہے دعا آپ کے لیے. دیکھیں جو آپ کے ہیروز چینج ہو رہے ہیں نا دن بدن, وہ آپ کے لیے تو ہیرو ہیں مگر وہ ملک و قوم کے لیے شاید اتنے ہیرو نہ ہو, ٹھیک ہے, یا کسی اور بندے کو ناپسند ہوں. تو دیکھیں جو ہمارا یہ کلچر ہے نا ہیروز والا, پسند ناپسند, لائک ڈس لائک والا, یہ چینج ہو گیا. آپ دیکھیں کہ جو میرٹ پہ بندہ ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت باتیں جناب کر رہے ہیں. کیا پاکستان یہ جو کرمنالوجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کچھ سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں, لیکچرز دے رہے ہیں, سر مجھے لگتا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ کم آؤٹ آف لیکچرز اینڈ ناؤ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف سرٹن تھنگس, اور پریکٹیکل اپروچ کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کے لیے پاکستان یہ جو کرمنالوجسٹ ایسوسیشن ہے کون سے ایسے میجرز اور کیا سمجھتا ہے کہ ان مسائل کا حل کس طریقے سے ہم نہ صرف نوجوان کے ساتھ کر سکتے ہیں. سر ہاؤ یو ڈیلنگ ود دی ایڈلٹس, پلیز دونوں کو. دیکھیے بات یہ کہ سب سے پہلی بات جو مین چیز ہے نا وہ ہے اویئرنیس. دیکھیے اویئرنیس ہونی چاہیے, قانون کا احترام ہونا چاہیے, رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, امن و امان کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں یوں ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتا ہے. دیکھیں اس کی حسرت ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر کے جاؤں, لوگ مجھے یاد رکھیں. دیکھیں جب آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں گے نا یہ سارے کام آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے بیسیکلی پوری دنیا کو نہیں ٹھیک کرنا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, خود چینج ہونا ہے, خود چینج ہونا. جب آپ خود چینج ہوں گے تو آپ کا گھر چینج ہو جائے گا. گھر چینج ہوتا ہے تو محلہ ہو جائے گا, سوسائٹی ہو جائے گی, اور پھر اینڈ پہ بات آتی ہے ہماری اسٹیٹ کی. تو جب آپ ٹھیک ہیں, محلہ بھی ٹھیک ہے, سوسائٹی بھی ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, چینج یور سیلف. سر یہ بہت بڑی بات, یہ مشکل ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک گیپ ہے, جی بالکل, جس کو یہ تقریباً پچھلے 8 ڈیکیڈ سے پاکستان کے اندر ہم اپنے شہریوں کے اندر فکس ہی نہیں کر سکے. اس گیپ کو, ہاں جی, اس کو نہیں ہم فل کر سکے, جہاں ہم رسپانسبل سٹیزن کی ڈیفینیشن اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں ہم سکھا سکے. اور بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ سکولز اور جو تعلیمی ادارے, خاص طور پہ جو پرائمری سکولز ہیں, میں ریسنٹلی آسٹریلیا سے ہو کر آئی اور میں نے وزٹ کیا پرائمری سکولز کو. آپ یقین جانیں کہ وہاں میں نے سر دیکھا کہ وہاں بچوں کو کوئی زور یہ نہیں لگایا جا رہا تھا کہ آپ نے سائنس میں کتنے مارکس لینے ہیں, آپ نے میتھس میں کتنے مارکس لینے ہیں, آپ نے انگلش میں کتنے مارکس لینے ہیں. بچوں کو سیوک سینس اور سٹیزن شپ سکھائی جاتی ہے 6ٹھی جماعت تک. میں حیران تھی سر یہ دیکھ کے کہ ہمارے ہاں KG کا بچہ آتا نہیں اور اس کو ایک ریٹ ریس کمپٹیشن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہارے گریڈز اتنے آئیں گے, تمہارے یہ ہوں گے. اور اتنے ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی اسی بھیڑ چال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں میڈم وہ ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ بچے سے نا اس کی ہابیز پوچھتے ہیں, پیشن پوچھتے ہیں. جب آپ اپنا پیشن کے مطابق پروفیشن بناتے ہیں نا تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اگر بچہ
نیچرل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آپ نیچرل سائنس پڑھنے پڑھنے دیں. دیں, اگر وہ بالکل. سوشل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سوشل سائنس پڑھنے دیں. میڈم میں ایک چیز اور بتاتا آپ کو چلوں, جو بہت سارے سروے ہوئے ہیں, ریسرچ بھی ہوئی ہے, جی, جو بالکل. بہت سارا بگاڑ ہوا نا, جو جی. لوگ نیچرل سائنسز پڑھی ہے نا جن لوگوں نے, ہاں جی, وہ ان کا اس میں عمل دخل زیادہ ہے. سوشل سائنس والے حساس ہوتے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. سوشل سائنس والا. اچھا, تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو بگاڑ ہے اس میں زیادہ ان کا حصہ ہے نیچرل سائنس والوں کا. نیچرل سائنس جنہوں نے پڑھی ہے, یس, سوشل سائنس والے احساس ہوتے ہیں اور وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. سر کیوں؟ یہ میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں. ان کو سوشل سائنس کا پتہ ہی نہیں, انہوں نے جب کمیونٹی سروسز کی نہیں. اچھا, کمیونٹی سروسز, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ نے کمیونٹی کے ساتھ رہنا نا, آپ جڑے ہیں بالکل. اور چھوٹے بچے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں کمیونٹی سروسز کر رہے تھے, وہ یہی ان کی کامیابی, ان کو بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ جب پڑھتا ہے, جب کیا کہتے ہیں اس کی انٹرنشپ کہہ لیں, تھیسس کہہ لیں, آرٹیکل کہتے ہیں, اس کو سوشل سروسز کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. سر وہ کہتے ہیں آپ کو 12ویں جماعت کی سرٹیفکیشن, 10ویں جماعت کی سرٹیفکیشن ہی نہیں ملے گی اگر آپ نے انڈورسڈ پروگرام which is related to community services. If you have not done that, you are not eligible for this certification. آپ نے ہماری بلا سے کیمسٹری میں 100 نمبر لے لیا, آپ no issues, that's none of our business. But the certification will complete until and unless you've done some services for the society and for your. Social science ہے نا میسو, وہ ڈیل کرتی ہے سوشل ایشوز کو, آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. یہ بات دیکھیں, آپ نے معاشرے کے ساتھ رہنا نا, یہ ساری ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے مشترکہ. اس میں ایک بندے کو ہم نے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. سر ہم تو یہاں حکومت کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. یہ اجتماعی ذمہ داری جس میں ہمارا بھی ایک رول ہے, بالکل, عوام کا بھی ایک رول ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک رول ہے, اور تیسرے نمبر پہ اسٹیٹ آتی ہے. دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنے حصے کا شمع جلائیں, پھر اس کے بعد ادارے کی باری ہے, پھر تیسرے نمبر پہ اسٹیٹ ہے. جب تینوں مل جائیں گے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. سر کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارا تعلق ایسے دین کے ساتھ ہے اور ایسی کتاب کے ہم کیا کہنا چاہیے, وہ کہلاتے ہیں, اونرز کہلاتے ہیں. جی بالکل, صاحب کتاب ہیں. جی صاحب کتاب ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے ایڈریس کرتی ہے. اخلاقیات کی انتہا اگر میں نے کہیں دیکھی تو وہ قرآن مجید, نو ڈاؤٹ. اس سے بہتر ایتھکس, ایٹیکیٹس آف لائف, سوسائٹی کے ایٹیکیٹس کوئی اور کتاب, میں نے تو ظاہری بات ہے قرآن کو ہی زیادہ پڑھا ہے ڈیفینیٹلی, باقی ریلیجس بکس بھی ظاہری بات ہے ساری کتابیں خدا نے ہی نازل کی ہیں. تو کیا ایسی وجہ بن گئی کہ قرآن پاک کے صاحب کتاب ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کو نہیں اپنے جنریشن ٹو جنریشن ہم نہیں پاس آن کر سکے؟ دیکھیں جی, جو قرآن مجید ہے نا, یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بیسیکلی بھول چکے ہیں, اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اگر ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو اس کو ہم ایک ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کے فیملی میٹرز ہیں نا, وہ سورہ نساء میں لکھے ہوئے, سارے لکھے ہوئے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, یا آپ جس بندے سے مشورہ کرتے ہیں وہ کوالیفائڈ بندہ نہیں ہوتا. وہ میں بھی پاسبل کہ آپ کا دشمن ہو یا آپ سے جیلسی فیس کرتا ہو, وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. جب آپ اس کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی. دوسری 2 چیزیں ہیں. دیکھیں جی, خدمت کی نا قضا نہیں ہے, خدمت کی قضا نہیں ہے. باقی چیزوں کی غلطی ہو جائے نا تو وہ اس کی پاسبل ہے, خدمت کی قضا نہیں ہے, وہ فوری ہے. تو جو انسانیت ہے نا, اس کا آپ نے حق ادا پہلے کرنا. بالکل سر, کل بات بالکل ٹھیک ہے. روٹری انٹرنیشنل کلب کے بھی آپ ممبر ہیں, ٹھیک ہے, ممبر ہیں یا فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ جو روٹری انٹرنیشنل کلب ہے یہ ان جرائم کے تدراک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مختصراً 1 منٹ کا ہمارے پاس وقت ہے. دیکھیں, یہ روٹری کلب کی جو کمیونٹی سروسز ہے نا, جو ان کی فیلوشپ ہے نا, یہ مین کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں, روٹری کلب جو نا پیس پہ کام کرتا ہے. پیس بیسیکلی امن کا ہی نام ہے. جب آپ پیس کے لیے بہت سارے پروجیکٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو بے شک امن ہوگا تو پھر آپ جرائم سے نفرت کریں. بالکل ٹھیک ہے. سر, پاکستان اور آسٹریلیا میں یا باہر کے ملکوں میں جرائم کا موازنہ اور حل جو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے, وہ اس کا تھوڑا سا ذکر میں چاہتی ہوں کہ آپ کر دیجئے. دیکھیں جی, میں کل جب آپ سے بات ہوئی نا فون پہ, تو آپ نے بتایا تھا کہ آسٹریلیا کا, تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے نا شاہ صاحب جی, انہوں نے جسٹس سسٹم آسٹریلیا پہ
اپنا تھیسس کیا تھا. very پھر good. میں نے اس کی ہسٹری دیکھی آسٹریلیا کی. میڈم ادھر ہوا یوں کہ 1996 میں ادھر تقریباً ایک شہر میں 35 بندے قتل ہو گئے. جی بالکل 1996 میں. تو ان کا بالکل تھنک ٹینک بیٹھ گیا کہ یہ قتل کیسے ہوئے. تو اس کی 2 وجوہات تھی. قتل میں اسٹین گن بندوق وغیرہ استعمال ہوئے تھے. بالکل انہوں نے اسی وقت ایک قانون بنایا کہ جو بندوق وغیرہ ہیں جس بندے کے پاس وہ بائی بیک گارنٹی، یعنی جتنے کی اس نے پرچیز کی ہے اتنے پیسے اس کو گورنمنٹ دے دے گی، وہ جمع کرا دے. ٹھیک ہو گیا. گن کنٹرول لاز بنا دیے میڈم اسی وقت. ہمارے ہاں دیکھیں اب یہ کام ہو رہا ہے. میڈم سی ایم صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں. جو ویگو ڈالا کرچل تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر لوگ سر عام کیا کہتے ہیں اپنا کلاشن کو کرچل تھا نمائش تھی وہ بند ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں. جب یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو پھر یہ جرم نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب آپ کی پہنچ ہی نہیں ہوگی تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بالکل بالکل. بٹی صاحب بہت شکریہ. میرے پروگرام کے وقت کا اس وقت رکاوٹ بن رہا ہے تو مجھے پروگرام کو اینڈ کرنا پڑ رہا ہے. بہت سی ایسی باتیں جو ابھی بھی مزید توجہ کے طلبگار ہیں. ڈیفینیٹلی ہم آنے والے پروگرامز میں دوبارہ کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کے پروگرام پہ آنے کا. شکریہ. ناظرین، جاوید اقبال بھٹی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کچھ بہت پیاری باتیں کی. سلوشنز انہوں نے بتائے. ریلیجن کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، ماں باپ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور بڑی خوبصورت ایک چین انہوں نے بنائی کہ انڈیویجول سے بنتی ہے کمیونٹی، کمیونٹی سے بنتی ہے سٹی، اور سٹی سے سٹیز کو جب آپ ملائیں گے تو پروونس بنے گا، اور پروونس کنسٹرکٹ اے کمپلیٹ کنٹری، اینڈ دا کنٹری از اسٹینڈنگ آن اے سوسائٹی. ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے اپنی ذات کے اوپر، اپنی فطرت پہ کام کرنا، اپنی عادتوں پہ کام کرنا، تاکہ ہم خود بھی جرائم سے بچ سکیں اور دوسروں وہ لوگ جو جرم کرنے کے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی حرکتوں سے بھی محفوظ رہ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے، محفوظ رہیے. لیو سیف اینڈ ہیپی. اللہ حافظ. I'll see you inshallah in the next program, چھپے خزانے.